एवरीवन, वेलकम टू कॉफी विद समा। मैं हूं बुशरा खान और मैं हूं नईम हनीफ, और हम आए फिर से मिलवाने अपने एक खास मेहमान को आपसे, मारूफ टीवी होस्ट, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, दबंग सहाफ़ी। क्यों नईम साहब? दबंग का वर्ड आपने अब यूज़ कर लिया, वो तो मैंने करना था। और बहुत ही खूबसूरत इंसान, और इनके बहुत से शोज़ और इनकी बहुत सी कैंपेन्स जो हैं, अगर उनको देखा जाए बीइंग ए जर्नलिस्ट, तो वो एक मुल्क की खिदमत और एक इंसानियत की खिदमत, और बाज़ का तो इस तरह हुआ कि पूरी कौम इनके लिए दुआएं कर रही है और हम सब इनके लिए दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला इनको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और इनको सुरखरू करे। बहुत सी बातें मैं इंट्रो में नहीं करना चाहता, वो इनसे करेंगे। वेलकम टू द शो सर, इकरारुल हसन साहब। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया और आपके काइंड वर्ड्स के लिए थैंक यू वेरी मच। सर, बड़ी देर से ख्वाहिश थी कि कॉफी विद समा जो है वो आपके साथ किया जाए। आई एम ऑनर्ड नहीं भाई, क्योंकि ये कोई रेटिंग से आगे की बातें हैं। तो कैसा चला सर? असल में थोड़ा सा हम इसमें ऑटोबायोग्राफी ही होती है, हर तरह से हम कैरियर ही डिस्कस करते हैं, और वो कई दफ़ा लोगों ने सुन लिया कुछ ऐसी बातें जो कहीं ना हुई हो। आज आपकी और हमारी तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हो भी नहीं सकती। अच्छा नहीं, लेकिन आज जो हो सकती है मैं करता हूँ जी। सर, आगाज से ही थोड़ा सा बताइए, शुरुआत जो है वो कैरियर के हवाले से। फैसलाबाद से भी इनका ताल्लुक रहा है जी। मेरा खैर वो तो यानी बचपन का बहुत इब्तदाई हिस्सा लाहौर में, फिर उसके बाद जो स्कूलिंग है वो सारी फैसलाबाद से ही, मैट्रिक तक फिर मैंने वहाँ का एक छोटा सा गाँव है गुज्जर सिंह वाला, तो वहाँ से मैंने मैट्रिक किया। मैट्रिक के बाद फिर वो कहते हैं ना आला तालीम हासिल करने के लिए हम ये जो आपके अंदर एक गुज्जर अभी तक है, ये गुज्जर सिंह वाला। और वहीं से एक दबंग सहाफ़ी की भी ग्रेड्स आते हैं, कैसे? मैं जब मैट्रिक में था, शायद 9th में था प्रॉब्ली, तो मैंने वहाँ से वाक़ईतन वो एक दो अखबारात में ऑनलाइन वो डाक भेज के ख़त लिख के नहीं वो करते थे, जी। उसके बाद वो मुझे कुछ कार्ड्स मिले भी, फिर मैंने उनको टाइप करवा के, तो मुझे ये शौक़ तो था खैर अखबार का, टेलीविज़न का, बोलने का। बचपन में ही स्कूल की सतह से बहुत सारे मुकाबले मैंने डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे, डिवीज़न के लेवल पे, सूबे के लेवल पे विन भी किए जी। डिबेट के भी, नात के भी, फिर इकबालियात का एक सेगमेंट हुआ करता था, तो बोलने का, पब्लिक स्पीकिंग का कुछ ना कुछ तो था। तो वहाँ से फिर लाहौर आ गए आपके शहर में, इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइंस एक है, वहाँ से मैंने इंटरमीडिएट किया। फिर मेरी अम्मा का यूँ कह लीजिए कि जब मैं पैदा हुआ होऊंगा शायद तब से ये ख्वाब था कि बच्चे को गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाना है। जीसी से फिर आपने ग्रेजुएशन तो मैंने फिर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से ग्रेजुएशन भी की, मास्टर्स भी किया, और मास्टर्स कर ही रहा था अब, और इस दौरान बहुत पुलों के नीचे से बहुत सा पानी बह गया। मतलब मैं उस ज़माने में बहुत सारे अखबारात में कॉलम लिखा करता था, ज़्यादा मेन स्ट्रीम में नहीं, शाम के अखबारात में मौका मिल जाता था, और बड़ी स्ट्रगल की उस ज़माने में। यानी गवर्नमेंट कॉलेज से रोज़नामा पाकिस्तान जेल रोड तक मैं डेली पैदल आया करता था अपना कॉलम देने के लिए। नवाए वक्त का जो ऑफिस था वहाँ पे सीढ़ियों पे बैठे हुए होते थे बाहर, वहाँ आके अपने कॉलम देते थे। फिर पाकिस्तान टेलीविज़न को मैंने फ़ोन किया एक दिन कि जी मुझे ख़बरें पढ़नी है, जो ये लोकल न्यूज़ होती है ना, यहाँ लाहौर से होती थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि जी आप आ जाएँ। तो जब मैं गया तो मुझे उन्होंने देखा कि मैं तो बहुत छोटा सा, एक शायद 3rd ईयर का 2nd ईयर का एक बच्चा था, तो फ़ोन पे उनको मेरी आवाज़ से लगा कि यार ये उर्दू की ठीक है, बुला लेते हैं इसको। जब तलफ़्फ़ुज़ वाला मामला उस वक्त ठीक हो गया था, वो तो बचपन से ठीक था। लेकिन उर्दू की जो जैसे कहते हैं आपका एक्सेंट, उर्दू का तलफ़्फ़ुज़ इतना साफ कैसे है बीइंग अ लाहौरी? मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। मैंने बस लोगों ने इस बात पे मजाक भी बनाया। मैंने एक बात कही थी कि मैंने बहुत सारी किताबें जो तफासिर हैं, जो सिहाह सित्ता की किताबें हैं, वो मैंने 4th 5वीं जमात में पढ़ ली थी। तो लोगों ने कहा जी लो जी ये देखो जी किताब, वो बल्कि वो ट्रेंड एक ट्विटर पे लोगों ने ज़राए मजाक बनाया। लेकिन वाक़अतन ऐसा है कि जब मैं अपने गांव में था तो हमारे घर में टीवी की इजाज़त नहीं थी उस ज़माने में, ना टीवी था नईम साहब, ना वो जो टेप रिकॉर्डर है वो था। मेरे अब्बा की लाइब्रेरी थी, उसके अंदर बहुत सारी किताबें थी। वो किताबें थी जो तफसीर इब्न कसीर, तफसीर दुर्र मंसूर, तफसीर राजी, तफसीर तिबरी और सिहाह सित्ता की जितनी किताबें हैं वो। उस ज़माने में हम किस्सों की तलाश में, इस्लामी कहानियों की तलाश में उन किताबों को, और ऑप्शन ही कोई नहीं था ना। स्कूल की किताबों से बच्चा वैसे ही भागता है, तो मैं वो सिर्फ स्टोरीज और वो निकालने के लिए तो मैं ज़माने में वो वर्क गर्दानी किया करता था। तो शायद उर्दू का कुछ थोड़ा सा हिस्सा वहाँ से, और हमें इजाज़त भी नहीं थी पंजाबी बोलने की। वेरी अनफॉर्चुनेट हमारे पंजाबी मुआशरे का
یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جی بچہ پنجابی بولے گا تو اس کا مطلب ہے کہ بدتمیز ہو گیا ہے. بڑی بدقسمتی کی بات ہے. حالانکہ پاکستان کے باقی سندھی بہت پرائڈلی وہ کرتے ہیں, بہت پرائڈ کے ساتھ. پشتون بھی آپ دیکھیں گے اپنے بچوں کے یعنی کہ ساتھ. آپ نے کبھی بچپن میں کبھی پنجابی نہیں بولی, صرف نہیں بولی. اردو speaking گاؤں نہیں میں گجر سنگھ والے میں رہتے ہوئے بھی فیصل نہیں آباد بولی. میں نے پنجابی نہیں بولی. تو وہ دیٹس از وائی شاید کہ اردو تھوڑی بہتر ہوتی چلی گئی. لیکن یہ کہ میں بہرحال اردو گجر. برگر گجر. اچھا برگر گجر. پی ٹی وی کو کال کر دی کہ جی میں پی ٹی وی کو میں خبریں پڑھنا نے چاہتا ہوں. فون کیا. وہاں شمائلہ صاحبہ تھیں ایک, آئی ڈونٹ نو اس وقت وہ کہاں ہوں گی. انہوں نے فون سنا, انہوں نے مجھے کہا کہ 2-4 جب منٹ بات کی انہوں نے مجھ سے, تو ان کو لگا کہ کوئی خبریں پڑھ سکتا ہے بندہ جو بھی ہے. انہوں نے مجھ سے کہا آپ آ سکتے ہیں پی ٹی وی. میں نے کہا جی میں ابھی آیا گورنمنٹ کالج سے. اس زمانے میں نئے وہ 3310 ہم نے لیے تھے جو نوکیا. خیر میں پہنچ گیا جی. تو جب مجھے انہوں نے دیکھا تو دیکھنے کے بعد ان کو شدید مایوسی ہوئی کہ یہ تو بہت بچہ ہے جو کہ اسکرین پہ نہیں آ سکتا ابھی. اس کے بعد مجھے انہوں نے صرف ٹرخانے کے لیے کہا کہ اچھا آپ سنائیے خبریں. تو ہم ذرا نئے انداز میں پڑھتے تھے کہ صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا. انہوں نے کہا بیٹا سر نہیں لاتے ہوتے پی ٹی وی پہ. صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا, یعنی بالکل وہ آپ نے مجسمہ بن کے خبریں پڑھنی ہوتی تھیں. انہوں نے کہا آپ کو تھوڑی سی ٹریننگ کی ضرورت ہے. تو میں نے کہا سر میں آ جاتا ہوں ٹریننگ کے لیے. اب میں گلے پڑ گیا ان کے ایک طرح سے. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ آ جائیں. اگلے 8 مہینے میں مستقل روزانہ گورنمنٹ کالج سے چلتا تھا. کبھی کسی نے چھوڑ دینا بائک وغیرہ پہ تو ٹھیک, ورنہ پیدل پورا گورنمنٹ کالج سے آل دا وے پاکستان ٹیلی ویژن. ایک رینڈم کال تھی, کوئی سفارش نہیں تھی کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں. تو میں جاتا تھا 8 مہینے تک. نہیں بھائی میں ٹیبل پہ بیٹھ کے سارے خبریں بنا رہے ہوتے تھے, اور وہ ساری تو میں پرانی جو کل کی پرسوں کی خبریں ہوتی تھیں وہ تھبے اٹھا لیتا تھا پیپروں کے, اور اس کو بیٹھ کے پڑھنا شروع کر دیتا تھا. اور مجھے وہ کہتے ہوتے تھے, غلام دستگیر ربانی تھے, بڑے بڑے نام تھے اس وقت پاکستان ٹیلی ویژن میں. تو مجھے وہ کہتے تھے کہ آپ لاؤڈ یعنی اونچا پڑھتے رہیں. تو میں پڑھتا ہی رہتا تھا, اور ان میں سے کسی کا دل چاہتا تھا تو وہ سر اٹھا کے کہتا تھا وفاق نہیں وفاق, صدر نہیں صدر. وہ میری ساتھ ساتھ اصلاح کرتے رہتے کبھی کبھی. لیکن 8 مہینے تک میں خود پہ آج رشک کرتا ہوں کہ یار کنسسٹنسی سے بڑی بات ہے. بالکل. اور مجھے اس کا کوئی معاوضہ نہیں مل رہا تھا, مجھے کوئی امید بھی نہیں تھی کہ مجھے خبریں پڑھائیں گے یہ. تو میں لیکن جاتا رہا پیدل روزانہ کی بنیاد پہ. تو وہ مجھے لگتا ہے شاید وہ ان میں سے کوئی لمحہ اللہ کو پسند آ گیا کہ یار تھوڑی. لیکن سر وہ ٹریننگ تو آپ کی ہوئی نا, کوئی شک نہیں, اس نے بڑا ساتھ دیا, بڑا ساتھ دیا ٹریننگ نے. اور وہ بڑے بڑے نام پاکستان ٹیلی ویژن کے جنہوں نے 30 40 برس سرو کیا تھا پی ٹی وی کو. تو نو ڈاؤٹ کہ وہ وقت مجھے لگتا ہے کہ وہ بڑا قیمتی ٹائم تھا. تو پھر ایک دن اچانک ہنگامی طور پہ جن صاحب نے پڑھنی تھی خبریں شاید وہ نہیں پہنچ سکے, کچھ ایسا ہوا, اور وہ کرہ میرے نام نکلا خبریں پڑھنے کا بائی چانس. کب آئی آپ کی باری؟ وہاں بھی بائی چانس. اور اے آر وائی پہ بھی جب میں نے خبریں پڑھنا شروع کی تو مجھے جب بلا لیا گیا تو وہاں پہ بھی جب میں نے پہلی شفٹ کی تو وہ بھی بائی چانس تھی کہ جو اینکر تھیں وہ نہیں آئی تھیں. وہ بھی میں ٹریننگ فیز میں ہی تھا اس وقت. تو مجھے انہوں نے کہا جی اب خبریں آپ نے پڑھنی ہیں 5 منٹ پہلے. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. اس زمانے میں آپ کو اندازہ ہوگا, شاید آپ نے نہ دیکھا ہو, کہ وہ تقریباً کوئی 10 فٹ کے کیمرے ہوتے تھے پی ٹی وی والے. لگتا تھا جیسے توپ ہوتی ہے, آج بھی وہی ہے نا, آج بھی وہی ہے, لگتا ہے جیسے کوئی توپ ہے, بہت بڑے شدید والے کیمرے. اس کے سامنے میں بیٹھا, پہلی بار میں نے ایک کان میں ٹوٹی لگائی جس کو ٹاک بیک کہتے ہیں, اور پہلی بار میرے کان میں 5 4 3 2 1 لائیو. اور نہیں بھائی میرا دل چاہے کہ میں بھاگ جاؤں یہ سب کچھ اتار ایک دم سے. وہ اتنا پریشر تھا, وہ پاکستان ٹیلی ویژن کا ایک ماحول, اس کا وہ ایک ہسٹورک, وہ میرے بڑے بڑے نام ان کرسیوں پر بیٹھ کر گزرے ہوئے تھے. سو وہ لمحہ تھا کہ گھبرائے نہیں آپ؟ بہت زیادہ, مطلب سمجھیں کہ پتہ نہیں کیوں میں وہ اتار کے بھاگا نہیں. ایک لمحے کے لیے میرے دماغ میں یہ آیا کہ میں سب کچھ چھوڑوں اور دوڑ لگا دوں یہاں سے. بٹ جب وہ میں نے پھر پہلے کوئی 1-2 جملے پڑھ لیے, پھر تھوڑا سا میں کام ہوا, اور میرا خیال ہے میں نے پہلے بلیٹن میں کوئی فمبل نہیں کیا. میں یہی پوچھنے لگی تھی کہ کوئی فمبل نہیں کیا. 5 منٹ کی 7 منٹ کی خبریں ہوتی تھیں, وہ لوکل بلیٹن پنجاب کا, اور وہاں سے پھر سلسلہ شروع ہوا. پھر عالم یہ تھا, اچھا وہاں پہ پھر روسٹر بنا کرتا تھا ہر مہینے کا. تو وہ بڑی بات ہوتی تھی کہ کسی کو 4 بلیٹن مل جانے, کسی کو 5 مہینے کے مل جانے, اور ہر بلیٹن کا 250 روپیہ تھا میرا خیال ہے. اس 250 میں 4 کا مطلب 4 بلیٹن ملنے کا مطلب ہے آپ کو 1000 روپے ملے. ایک وقت یہ جب میں نے پی ٹی وی چھوڑا تو اس وقت میرے پاس مہینے کے 28 بلیٹن تھے. باقی سارے اینکرز انہوں نے تقریباً
28 جی بلیٹن. میں 28 26 27 28 زبردست. بلیٹنز کیا کرتا تھا اور وہ بڑے پیسے ہو جاتے تھے ہمارے پاس, بڑی عیاشی تھی وہ. تو وہاں سے شروع کیا, پھر پی ٹی وی کرتے کرتے پھر جس ادارے سے میں وابستہ ہوں, ابھی آئی ڈونٹ نو نام لے سکتے ہیں نہیں لے سکتے, کیوں نہیں لے, کھل کے نام اے آر وائی نے اس زمانے میں اوپن ڈے اناؤنس کیا کہ Nice. جی کوئی بھی آئے اور آ کے آڈیشن دے, یہاں بھی Great. کراچی میں بھی. تو میں نے کہا کہ یار جانا چاہیے, وہ نیچے ٹکٹ سل میں آپ لیجیے, نہیں بھائی میں پیتا ہی نہیں کافی. آپ تو وہ جب میں گیا یہاں پہ جو بیورو آفس تھا, ادھر کوئی 5000 بندہ موجود تھا آلریڈی, بیکاز auditions کے لیے انہوں نے ٹکٹ چلا دیے تھے کہ اس دن اوپن ڈے ہے اور جو آنا چاہے. اچھا ادھر آڈیشن ہوا, یہ توفیل روڈ پہ جب بیورو آفس تھا کینٹ میں, جی ہاں. اچھا آڈیشن ہوا, آڈیشن تھا. میں یہاں اب بدامی صاحب سمجھیں کہ ادھر کراچی میں, یار مجھے فون کر لیتے. میں نے پتا ہوں دس میں کر لینا سلا. اچھا میں نے جب یہاں جا کے پرچی پہ نمبر لکھوایا, وہ پرچیوں پہ نمبر لکھے جا رہے تھے آڈیشن میں, جو جا رہا تھا جا کے اپنی رجسٹریشن کروا تھا, 2400 سم تھنگ نمبر تھا میرا جو پرچی مجھے ملی. اس کے بعد میں نے کہا یار چلتے ہیں کہاں پہ, وہاں سے پھر میں واپس کالج آ گیا. اس کے بعد ایک اور میری سینئر ڈیبیٹر تھی خاتون, انہوں نے بھی اپنا نام لکھوایا تھا وہاں جا کے, وہ زبردستی مجھے لے گئیں. ورنہ میں نے کہا کہاں پہ اتنے لوگوں کے اندر جو ہے نا وہ آئے گا. انہوں نے کہا کہ مجھے ڈراپ بھی کر دو ذرا. اس زمانے میں نے بزم طارق عزیز میں بیت بازی سے پیسے جیتے تھے اور ایک بائک لی ہوئی تھی. اچھا ویری گڈ. تو وہ انہوں نے کہا مجھے ڈراپ کر دو. میں جب ڈراپ کرنے گیا تو انہوں نے کہا آ بھی جاؤ, آ ہی گئے ہو تو رات میں واپس, یعنی 2400 کا نمبر لکھوا کے پرچی لے کے ہم کالج آ گئے. کالج شام سے رات کو جب واپس گئے تو وہاں اللہ غری کی رحمت کرے, طارق ملک رپورٹر تھے جو بعد میں ایک ڈکیتی میں مار دیے گئے, ہمارے ڈان سے بھی وابستہ رہے, پھر اے آر وائی سے بھی. انہوں نے مجھے پتہ نہیں کیوں سینکڑوں ہزاروں لوگوں میں سے مجھے کہا کہ آپ آگے آ جائیں بائی چانس. اور میں نے ادھر دیکھا کہ کس کو بلا رہے ہیں, پھر ادھر دیکھا, پھر انہوں نے مجھے کہا آپ, پھر میں نے کہا میں, انہوں نے کہا ہاں آپ, مجھے انہوں نے کہا کہ آپ آگے آ جائیں. پتہ نہیں مجھ میں کیا دیکھا ہوگا انہوں نے کوئی, تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ بیٹھ جائیں. اور کون تھے ہیڈ اس وقت پروگرامنگ وغیرہ؟ نصر اللہ ملک صاحب بیورو چیف تھے اپنے ادھر, اور ڈی این اس وقت ڈی این اویس توحید تھے غالباً, او ٹی. اچھا. تو بٹھا دیا انہوں نے کیمرے کے سامنے, اور میں چونکہ وہی بات پی ٹی وی کی مار کھائی ہوئی تھی اس سے پہلے 8 مہینے, پھر خبریں بھی پڑھ فل رہا ٹف تھا, ٹریننگ. تو میں نے خبریں پڑھیں اور مجھے پیچھے کیمرہ مین تنویر ہاشمی ہوتے تھے, پھر ان کے ساتھ میں نے کام بھی بڑا کیا. انہوں نے مجھے کہا کہ یار پیچھے سے نا کیمرے کے پیچھے سے کیا بات ہے. ریکارڈ ہوا, ہم واپس آ گئے. مجھے کچھ دن بعد وہ خاتون جو میرے ساتھ گئی تھیں, ان کا مجھے فون آیا کہ تمہیں فائنل انٹرویو کے لیے کال آ گئی ہے. میں نے کہا نہیں. میں نے کہا کیا کہانی کیا, کہہ رہی 17 لوگوں کو انہوں نے شارٹ لسٹ کیا ہے. تو وہ کہہ رہے تھے ہم نے سب کو فون کیا, تمہیں فون نہیں آیا؟ میں نے کہا نہیں. مجھے بڑی شرمندگی ہوئی یار, میں پی ٹی وی کا اب اپنے طور پہ بیسٹ لاہور کا پنجاب کا اینکر نیوز خبریں پڑھ رہا ہوں, تو ایٹ لیسٹ ٹاپ 17 میں تو میرا نام آنا چاہیے تھا. مجھے میں ہی نہیں کہتا کہ سلیکٹ ہو جاتا, بٹ ٹاپ 17 میں یہ نہیں ہو سکتا کہ یار اس میں بھی میں نہ ہوں. میں نے نصر اللہ ملک صاحب کا نمبر لیا اسی لڑکی سے جو میری سینئر تھی. میں نے لڑائی کرنے کے لیے کہ آپ نے ضرور پھر لوگوں کا ٹائم ضائع کرنا ہوگا, میں نے ملک صاحب کو کیا, میں نے کہا سر میرا نام اقرار الحسن ہے اور میں نے ابھی یہ آڈیشنز دی. ارے ہاں 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 آ رہے ہو نا کل؟ میں نے کہا سر وہ میں ساتھ ہی ہاں میں نے فون کیا نہیں کیا فون کیا نا, تو میں نے کہا سر نہیں میرا خیال شاید آپ بھول گیا. ہاں ہاں کل یہ کہ تمہارا نام ہے, کل آنا ہے, کل انٹرویو ہے اتنے بجے. لو جی میں وہ فون نہ کرتا تو نصر اللہ ملک صاحب میرے فون لگے. اچھا میں نے بھی فون کرنا پیا سی انہوں نے, لیکن اخبار کے لیے. اچھا میرے چیف رپورٹر رہے. اوکے. تو میں نے وہ فون کر کے دھکے سے ہی سمجھے, تو میں چلا گیا. تو وہ 17 لوگوں میں سے یہاں سے 2 لوگ سلیکٹ ہوئے. اچھا. ایک کا نام تھا سید اقرار الحسن اور دوسری خاتون تھی, ان کا نام تھا عائشہ بخش. اچھا اچھا ٹھیک ہے. اور کراچی سے بھی 2 لوگ اسی دن سلیکٹ ہوئے. ایک کا نام تھا وسیم بادامی اور ایک کا نام تھا عائشہ خان. پھر وہ وائس آف امریکہ میں چلی گئی بات. یعنی چاروں سپر ڈوپر 4 لوگ گڈ اینکرز نکلے الحمدللہ. پتہ نہیں بادامی صاحب کے بارے میں تو میں ہی نہیں کہہ سکتا. بادامی صاحب ان کی رائے ہے شاہ جی کی. تو یوں سلسلہ شروع ہوا. سوری میں نے ذرا لمبا کر دیا. نہیں آپ بڑا مزہ اور آپ کو تو سننا بڑا مزہ ہے. تو یہ اچھا پھر اس میں بڑی مزیدار ڈیولپمنٹ ہوئی. اب میں نے جناب سارا کچھ چھوڑ چھاڑ دیا. اس زمانے میں لاہور گرامر اسکول میں ایک سیشن کے 13,000 روپے لیتا تھا. 2002-3 کی بات, 4 کی بات. ڈیبیٹنگ کی کوچنگ کے لیے بچیوں کو, میں او لیولز اے لیولز کی جو اسٹوڈنٹس تھیں ان کو جا کے ڈیبیٹنگ کی کوچنگ دیا کرتا تھا. ایک سیشن کے 13,000 روپے ملتے تھے. میں نے ادھر ریزائن کر دیا.
میں نے پی ٹی وی کو ریزائن کر دیا. ظاہر ہے مجھے تھا کہ انہوں نے مجھے سلیکٹ کر لیا ہے, مجھے کہہ دیا ہے کہ جناب اپنا پاسپورٹ سبمٹ کروائیں, آپ کا ویزا آئے گا, دبئی جانا ہے. دبئی میں اس زمانے میں اے آر وائی کا ہیڈ آفس تھا. تو میں نے سارا کچھ چھوڑ چھاڑ دیا, اور چھوڑ چھاڑنے کے بعد میں نے 2 دن بعد دوبارہ فون کیا پاسپورٹ دینے کے بعد کہ سر وہ میں نے پاسپورٹ دیا تھا ویزے. ہاں اچھا وہ یار وہ اصل میں ویزے ختم ہو گئے ہیں. تو وہ پھر جب ویزے دوبارہ سے, کیونکہ ایک لمٹ ہوتی تھی ہر کمپنی کی, تو وہ عائشہ بخش کا ہو گیا ہے, تو آپ کے لیے جب نئے ویزے دوبارہ ایشو ہوں گے تو پھر اس وقت آپ کو کال کریں گے. میں کہ ان کو میں اب یاد نہیں تھا تو یہ اس وقت مجھے کہاں یاد رکھیں گے. میں نے کہا سر میں مل لوں آپ سے آ کے نصر اللہ صاحب سے. ہاں آ جاؤ. میں گیا, میں نے کہا سر وہ یہ تو کہنے لگے ایک کام کرو تم دفتر جوائن کر لو, آفس جوائن کر لو, یعنی بیورو. میں نے کہا کہاں مجھے اینکر کے لیے ہائر کیا ہے اور کہاں یہ اب مجھ سے رپورٹر اور فیلڈ. لیکن وہ وہی بات, اللہ ہر فیصلہ ٹھیک کروا رہا تھا. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. تو میں نے جوائن کر لیا, اور پھر اس کے بعد وہی پھٹ پٹی موٹر سائیکل پہ ہم نکلتے تھے. مجھے یاد پڑتا ہے شاید کہ اس زمانے میں ایک میں نے ویڈیو بنائی جس کے پیچھے میں نے میوزک لگایا, ایک رپورٹ بنائی کسی مزدور پہ تھی کہ کس طرح ان کے حالات برے ہوتے ہیں. آپ یقین کریں اس زمانے میں وہ میوزک والا پیکیج منع کر دیا سب نے, کہ نیوز کے پیکیج میں کون میوزک لگاتا ہے. میں نے نصر اللہ ملک صاحب سے لڑائی کی, میں نے او ٹی سے لڑائی کی, میں نے سب سے ریکویسٹ ہے. پہلی بار غالباً پاکستان میں الیکٹرانک میڈیا میں اگر میوزک کے ساتھ کوئی نیوز رپورٹ چلی تو وہ میری نیوز رپورٹ تھی. زبردست. تو ہم نے اس میں آ کے اپنا ڈیبیٹنگ کا, شاعری کا سارا ایکسپیرینس جو ہے وہ ڈالا اس کے اندر, اور وہ کام چل نکلا. اب ملک صاحب کا دل نہ چاہے کہ میں اس رپورٹر کو چھوڑوں اور یہ وہاں دبئی جائے. تو سب بھول بھال گئے کہ اقرار الحسن صاحب نے اینکر بننے کے لیے جوائن کیا تھا. ان کو کہا تھا بیسٹ رپورٹر, ویری ویل ڈن. اور نصر اللہ صاحب ہر مہینے نا ایک کبھی ڈائری مجھے گفٹ کریں کہ ویل ڈن, اس مہینے تم نے بڑا اچھا کام کیا ہے, کبھی کوئی اور چیز مجھے تحفہ دیں, کہ بھائی چلتا رہے بس اب یہ سلسلہ. 6 مہینے گزر گئے, 8 مہینے گزر گئے. میں نے کہا سر وہ دبئی جانا تھا, میں نے درہم مجھے آپ نے یہاں پہ جو ہے نا وہ 15,000 روپے سیلری تھی. اچھا. وہ بھی میں نے ایکسپیکٹ نہیں کی تھی, لیکن مجھے ملنا شروع ہو گئی. وہ پیٹرول بھی خود ہی ڈلوانا, سارا کچھ ہی. تو میں نے کہا سر وہ تو معاملہ وہ انہوں نے کہا یار اب پتہ نہیں آئے گا نہیں آئے گا. تو وہ خواب میں نے کہا لو جی ختم ہو گیا. سلمان اقبال صاحب تشریف لائے کسی اپنے ذاتی سلسلے میں, تو مجھے ان سے نصر اللہ صاحب سے کہا کہ یار دکھاؤ کیا کر رہے ہو تم آج کل. تو اداکار ادیب کی وفات ہوئی تھی, میں نے اس پہ ایک پیکیج بنایا تھا, اور وہ کرائے کا گھر تھا ان کا 3 مرلے کا 4 مرلے کا, اس کے باہر ان کا جنازہ پڑا ہوا تھا, کوئی انڈسٹری کا بندہ نہیں تھا وہاں پہ. تو میں نے بڑا اس پہ دکھی ایک کہ یار 40 سال دیے اس آدمی نے انڈسٹری کو, اور انڈسٹری نے اس کو کیا دیا. تو اس طرح کا میں نے ایک پیکیج بنایا. تو وہ دیکھتے دیکھتے سلمان صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. انہوں نے کہا کس نے بنایا؟ ملک صاحب نے میری طرف اشارہ کر دیا. اندر جا کے انہوں نے بتایا ہوگا کہ جی اینکر ہائر ہوا تھا اور اس کے ویزے کا ایشو ہوا. تو مجھے اندر بلایا گیا اور کہا گیا بیٹا 9 بجے کی فلائٹ ہے آج کی, آپ اچھا بھی آ گیا. سیم ڈے. واہ واہ واہ, ویری نائس. اور دو اللہ تعالیٰ کی ذات نے. کیا بات ہے. پھر ہم دبئی چلے گئے, وہاں بھی بس ادیب صاحب آپ ویسے ہی امر تھے, لیکن یہ تو آپ نے اس سے بھی بڑا کام کر دیا. آپ کے پیکیج نے آپ کے جانے کے بعد پاکستان کو اتنا بڑا ٹیلنٹ دے دیا. راتوں رات. اچھا جی. تو بس پھر ہم پہنچ گئے دبئی. ادیب نے کر دیا آپ کو میڈیا کے قریب کر دیا, نہایت قریب. تو وہاں پہ بھی ابھی بس ابتدائی طور پہ جا کے کچھ وہی کر رہے تھے, ٹریننگ ہی کر رہے تھے. تزئین ہما ہوتی تھی ہماری نیوز اینکر. تو وہ رات میں اچانک بیمار ہو گئیں اور نہیں آئیں, تو پھر میں نے وہاں سے خبریں پڑھنا شروع کر دی. اچھا, لیکن وہ پھر ایک پردیس والا سلسلہ شروع ہو گیا ساتھ. دبئی میں جب گیا میں, پردیس تو تھا نا, لیکن امی اور فیملی اور بڑا خطرناک ہو گیا سر. میں جب گیا مجھے جاتے ہی نا بخار ہونا شروع ہو گیا. اب بخار یوں ہونا کہ میں نے پیناڈول وغیرہ کھا کے لیٹنا, تو وہ میں جب اٹھتا تھا تو وہ جو گدا تھا وہ ہم نیچے ہی سوتے تھے اپنے, ہمیں اپارٹمنٹ تو یار نے دے دیا لیکن کوئی بہت فرنیشڈ اور وہ والا معاملہ نہیں تھا. اس نے نا پسینے سے بھیگے ہوئے ہونا, مجھے میری طبیعت بہت خراب ہونا شروع ہوئی. اب اس صورتحال میں کھانا بھی بنانا خود. اچھا. ظاہر ہے 2,500 درہم تھا شروع میں, پھر 4,000 درہم ہوا ابتدائی طور پہ. تو اماں سے میں نے وہ فون پہ کبھی نہاری کا پوچھنا, کبھی چاول خراب کر لینے, کبھی کوئی چیز, ظاہر کچھ کیا بند. تو پوچھتے اماں سے ہی تھے نا جی, اس وقت اماں سے پوچھتے, ابھی کوئی اور ماں نہیں آئی. اچھا, تو ریسیپی فون پہ ریسیپی اماں سے پوچھ رہے, اصلی والی ماں سے. اچھا, ان سے پوچھ کے وہ, لیکن گھر کے کام بھی, صفائی بھی خود کرنی, اور وہ غیر اپارٹمنٹ میں ہر چیز خود کرنا پڑا, اور بیماری بھی. اور پھر میں اتنا بیمار ہو گیا کہ مجھے واپس آنا پڑا. اچھا.
یہاں آئے, یہاں 2 مہینے تک مختلف اسپتالوں اور ڈاکٹرز کے پاس جاتے رہے, میرے پرابلم ڈائگنوز ہی نہیں ہو رہا تھا. میرا وزن تقریباً کوئی 20-25 کلو کم ہو گیا, میں سانس یعنی میں کروٹ بدلتا تھا تو میرا سانس پھول جاتا تھا, سانس لینے سے میں یعنی میری والدہ نے یہ سوچ لیا تھا کہ یہ اب ختم ہو گیا میرا بیٹا. اور یہ وہاں جا کے ایشو ہوا سارا؟ وہاں جا کے اس شدید ترین بیماری میں 3 مہینے بعد ہمیں ایک ڈاکٹر ملے جنہوں نے نا وہ پھونک بجا کے پتہ نہیں کیا کیا کر کے مجھے چیک کیا, ڈفرینٹ چیزیں کچھ ٹیسٹ ویسٹ کر کے. انہوں نے کہا, میری والدہ سے مخاطب, بیٹا مبارک ہو, تمہارے بیٹے کو ٹی بی ہے. میری والدہ پریشان ہوئی, انہوں نے کہا نہیں, جب ڈائگنوز ہو گیا ہے, پتہ لگ گیا ہے تو یہ اب ٹھیک ہو جائے گا. تو وہ ٹیوبر کلوسس جو کہ 100 میں سے کسی ایک کو ہوتا ہے, بلڈ کا ٹیوبر کلوسس, ملیری ٹیوبر کلوسس کہتے ہیں اس کو. 2004 میں مجھے خون وہ یعنی وہ جگر کی طرف بھی جا رہا تھا, وہ ہارٹ کی طرف بھی بڑھ رہا تھا, برین کی طرف بھی جا رہا تھا, اور اس نے بالکل مجھے سمجھنے ختم کر دیا تھا میڈیکلی. تو وہ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے وہ کرنا شروع کیا. پھر جب واپس گئے تو وہاں جا کے وہ ٹیسٹ ہوتا ہے, بیکاز پہلے ہم تھے اس پہ وزٹ ویزا پہ, پھر جب آپ اقامہ پر کنورٹ کرتے ہیں ورک پرمٹ کے اوپر تو وہ آپ کا ٹیوبر کلوسس کا ٹیسٹ ہوتا ہے. اب میں نے کہا لو جی کریئر ختم, ٹیسٹ ہوگا تو یہ واپس بھیج دیں گے. اس میں پھر ہم نے 1 مہینہ ڈیلے کیا, دوائیں کھائیں تاکہ وہ تھوڑا سا اثر کم ہو. پھر ہم نے ٹیسٹ کروایا, وہ اللہ نے پتہ نہیں کیسے گزار دیا اس میں سے کہ وہ نہیں آیا اس ٹیسٹ کے اندر ٹیوبر کلوسس. اور الٹیمیٹلی پھر میرا کریئر وہاں سے بطور نیوز اینکر چلتا رہا. لیکن یہ بتائیں, کرتلین سے بھی آپ کی اسی زمانے میں ملاقات ہوئی تھی؟ نہیں, ان سے ملاقات, یہ میں بتا رہا تھا نا لاہور گرامر اسکول والا معاملہ, تب ملاقات ہوئی ان سے. وہ یہاں پہ ٹیچر تھیں, وہ اردو پڑھاتی تھیں اور میں ڈبیٹنگ کی کوچنگ کے لیے آتا تھا. تو نارملی وہاں پہ اسٹوڈنٹس کو ہم لے کے جاتے تھے ڈیبیٹس کے لیے. تو جب جاتے تھے تو وہ صرف کوچ نہیں جاتا تھا, کوئی ایک ٹیچر بھی ساتھ جاتی تھی بچیوں کی. وہ ایک ٹیچر جو ساتھ گئیں اور وہ کرتلین تھی. تو یعنی کہ آپ اسٹوڈنٹس کو ٹیچرز کو ڈیبیٹ نہیں سکھا رہے تھے, ایک بہو بھی تیار ہونی تھی, انہوں نے ڈیبیٹ کنج کرنی ساس دے نال. تو یعنی کہ وہاں سے انٹریکشن سٹارٹ ہوا. وہاں سے وہ جب بچیاں پارلیمنٹری اسٹائل آف اسپیکنگ تھا, ان کو 1 گھنٹہ ملتا تھا پریپریشن کے لیے الگ. اوکے, ان کو وہ ایک روم میں سمجھنے بند کر دیا جاتا تھا کہ باہر سے وہ کوئی مدد نہیں لے سکتی. انہوں نے خود وہ ڈیبیٹس کی تیاری کرنا ہوتی تھی. اس دوران پھر ظاہر ہے میں نے پوچھا کہ میڈم میں آپ کے لیے کوئی چیز لے آؤں, جا کے کینٹین سے میں جا رہا تھا. تو انہوں نے کہا میں بھی ساتھ چلتی ہوں. میڈم کہتے تھے آپ انہیں؟ ظاہر ہے میں تو ابھی تک میڈم ہی کہتے ہیں. میں بھابی نو کدی نہیں دیکھا سر کہندے آئے میڈم ہی کہندے نے. نہیں یہ غلط بیانی ہے, مشہور ہو جانا. اچھا چلو ٹھیک. تو وہ انہوں نے ساتھ چلنے کا ارادہ کر لیا. اچھا پھر جب ہماری پہلی گفتگو ہوئی عصمت چغتائی پہ, راجندر سنگھ بیدی پہ, رابندر ناتھ ٹیگور پہ, منٹو پہ, درد کی شاعری, میر تقی میر کے اشعار, استاد ذوق پہ, اس طرح کی گفتگو. کیونکہ وہ ظاہر وہ اردو پڑھاتی تھیں, ان کا سارا بیک گراؤنڈ بھی اردو ادب اور اردو لٹریچر سے متعلق تھا. مجھے بھی شوق تھا, گورنمنٹ کالج میں ہم نے بھی ڈیبیٹس بھی کی, راوی کا ایڈیٹر بھی رہا, میگزین جو تھا ہمارا, ڈیبیٹنگ سوسائٹی کو بھی ہیڈ کیا, باقی سب. تو وہ ایک کیمسٹری. اس کے بعد ہم نے کافی مہینوں تک کوئی گفتگو نہیں کی. وہ کبھی کوئی ایک شعر بھیجتی تھیں اور اس بات کا جواب میں شعر میں ہی ان کو, اس وقت صرف ایس ایم ایس ہوا کرتا تھا, تو ہم صرف شعروں میں گفتگو کرتے رہے کتنا عرصہ. مثلا کوئی تھوڑی گفتگو سنائیں ذرا, کوئی شعر ایسا ادھر سے آیا ہوئے شعر کا جو بتا دیں آپ. انہوں نے کوئی, اب مجھے یاد نہیں ایگزیکٹلی, لیکن فرض کریں انہوں نے کسی گانے کا وہ بھیجا نا کہ یوں ہی تم مجھ سے بات کرتے ہو, یا کوئی پیار کا ارادہ ہے, تو میں نے آگے سے لکھ دیا کہ کوئی تعویذ ہے رد بلا کا, میرے پیچھے محبت پڑ گئی ہے. تو اس طرح سے ہم گفتگو کرتے تھے. تب شکوہ جواب شکوہ نہیں ہوتا تھا. تو وہ سلسلہ چلا. پھر جب میں چلا گیا دبئی, تو پھر میں نے, انہوں نے بھی کہا کہ مجھے جابس میں کچھ ایشوز ہیں, اور تو میں نے ان کو پھر وہاں مدعو کر لیا کہ آپ آئیے اور آ کے یہاں پہ. تو پھر جب اچھا پھر ہم نے ڈاکیومنٹس بنانے کے لیے پھر فون پہ نکاح کیا اینی کے ساتھ. فون پہ ہم نے سارے دستاویزات وغیرہ تیار ہوئے, پھر وہاں آئیں, اور پھر ظاہر ہے پھر ایک نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہو گیا. اور انہوں نے بھی جوائن کر لیا. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. اینی جب وہاں آ گئیں, جو کہ ہسبینڈ کی ویزا پہ آئیں, یعنی میرے ویزا پہ آئیں, اس کے بعد آپ کی شادی ہو گئی تھی ان سے؟ وہ ہاں, ہم نے وہ فون پہ نکاح کر لیا, باقی ساری چیزیں ڈاکومنٹس وغیرہ بنا لیے سب, اور اسی کی بنا پہ ویزا اپلائی کر دیا. تو پھر وہ وہاں آ گئیں.
جب وہ وہاں آئیں تو آنے کے بعد اب انہوں نے کہا میں کیا کروں, یہاں پہ تو وہ بہت مصروف تھیں, لاہور گرامر اسکول میں پڑھاتی تھیں, علی انسٹیٹیوٹ میں کلاسز لیا کرتی تھیں, وہ ان کا ایک ایجوکیشن ہاں ان کا ایک وہ تھا. تو وہاں جا کے وہ تھوڑا سا ظاہر ہے گھر میں رہنے والی خاتون تو نہیں تھی, بور ہونا شروع ہو گئی. تو میں نے کہا یار پھر یہ کہ آپ خبریں پڑھنا شروع کر دیں, کوشش کریں آڈیشن. میں نے ان کی ٹریننگ کی گھر میں تھوڑی بہت, الفاظ کی آگے. تو ان کو میں نے بغیر بتائے آفس میں کہ یہ میری وائف ہیں, میں نے ان کا آڈیشن دلوا دیا. اچھا کہ سر وہ ایک جاننے ہاں والی نہیں ہیں. مجھے بتا رہے نا, وہی بتا رہے. ہاں میں نے بتایا کہ ایک جاننے والی ہیں, وہ ان کے پاس ہسبینڈ ویزا بھی ہے, کیونکہ ویزاز کا بڑا ایشو ہوتا تھا. میں نے کہا ان کے پاس ویزا بھی ہے اور آڈیشن لے لیں. اینی نے آڈیشن دیا اور اچھا سلیکٹ ہو گئی. کمال. جب وہ سلیکٹ ہو گئیں, ان کے ساتھ تنخواہ سارے معاملات طے پا گئے, دستخط ہو گئے, پھر میں نے طارق وسیع صاحب کو بتایا کہ سر یہ میری بیگم ہے. گڈ ون, اسمارٹ موو. ہاں تو وہ پھر, لیکن بڑا مزے کا ٹائم تھا. دبئی کا جو 3-4 سال کا ٹائم ہے نا, وہ ہمارا بڑا, بادامی صاحب بھی ظاہر ہے وہاں گروم ہو رہے تھے, میں بھی وہاں, پھر نئے ینگ بھی ہمارے اینکرز آ رہے تھے, تو ہم نے وہاں بہت انجوائے بھی کیا, بڑا شاندار. اب بھی ایسی آپ کی باتیں ہوتی ہیں کرتلین سے, شعر و شاعری کے؟ ہاں کھانے کے حوالے سے شاعری میں پوچھ لیتے کیا پکا آتا ہے کہ نہیں. لیکن جب اب تو شعر, اب تو میں حیران ہوتا ہوں, اب اتنا تیز ہو گئی ہے زندگی بیکاز آف دس فون اینڈ کہ آئی مس دوز ڈیز کہ جب کوئی آپ ایک بات کرتی ہیں اور میرے ذہن میں 600 شعر آ جاتے اس پہ. یہ کوئی ایک لفظ بولتے اور میں شاید 100 شعروں کے ساتھ تیار بیٹھا ہوتا. بٹ اب وہ گزر گیا زمانہ, اب چونکہ آؤٹ آف پریکٹس ہو گئے ہیں تو شاید. تو یہ بتائیں, جب ہم بات کرتے فرحہ کی, ان سے آپ کی ملاقات کیسی؟ اچھا پہلے میں بتا دوں بھابھی, میرا کسی ایسے سوال سے کوئی تعلق نہیں, کسی سوال سے, اور میں نے بالکل نہیں, یہ میں پوچھی یہ والا کوشچنر میں نے بالکل کراس کیا ہوا ہے, اس سے میرا کوئی تعلق نہیں. نہیں پوچھے جی آپ پوچھے جی. یہ out of curiosity I would just like to ask. فرح یہاں دنیا نیوز میں تھیں آلریڈی, اس سے پہلے وہ پاکستان ٹیلی ویژن میں, یعنی جس زمانے میں ہم اسٹرگل کر رہے تھے وہ اسٹیبلشڈ تھیں. وہ رات گئے کا ایک یہاں پہ بہت ہی مزیدار قسم کا پروگرام ہوتا تھا, وہ اس کو بھی ہوسٹ کرتی تھیں نور الحسن صاحب کے ساتھ اور باقی لوگ. سر وہ بڑا اعلیٰ پروگرام ہے, رات گئے کیا ہٹ تھا, بہت یہ لائیو ہوتا تھا رات 12 سے اور لائیو میوزک ہوتا تھا, غزل اس میں زبردست. تو وہ خیر دنیا نیوز سے وہ پھر ARY نیوز میں آئیں. تو وہ جب آئیں تو ہم نے کچھ عرصہ ساتھ خبریں پڑھیں, پھر وہ وہاں اکیلی تھیں. تو میں نے اچھا یہ میرا پہلے سے تھا, جب میں دبئی جب میں اکیلا گیا نا, میں نے بتایا نا میں بیمار بھی تھا اور پھر میں کھانے بھی خود بناتا تھا اور سارا. تو اس کے بعد سے جو بھی دبئی آتا تھا نیا اینکر یا کوئی بھی بندہ ہائر ہو کے, تو میں اس کو گھر ضرور مدعو کرتا تھا, اور اس کو تاکہ لگے کہ یار یہاں کوئی فیملی ہے میرے لیے. اسی طرح کراچی میں بھی وہ پردیس والا وہ میرے ذہن میں تھا. تو جب یہ لاہور سے آئی تھی تو میں نے ان سے کہا کہ آپ گھر آئیں, اور پھر ان کا آنا جانا ہو گیا. اور اب بھی جو ہے شادی کا دسترخوان وہ بڑا وسیع ہے ماشاءاللہ, اور اب بھی ڈیلی ادھر جب ریکارڈنگ نہیں ہوتی ہے ڈیلی دعوت ہے, لیکن اب خواتین اپنے خامدوں کے ساتھ آتی ہیں. ہاں یہ تبدیلی آئی ہے. تبدیلی آ گئی. تو وہ فرح سے وہاں ملاقات ہوئی, ظاہر وہ ایک سلسلہ کہ گھر آنا جانا شروع ہوا, بس پھر اس کے بعد وہ سلسلہ وہ بھی طویل ہو گیا. لیکن کیسے آپ نے پروپوز کیا یا انہوں نے کیا, مطلب یہ مجھے سچی بات ہے کہ مجھے اب ایگزیکٹلی یہ یاد نہیں ہے. یعنی مجھے اینی کے معاملے میں بھی یہ یاد نہیں ہے کہ کس نے ایگزیکٹلی وہ شعروں میں بات کہاں سے کہاں نکل گئی. کچھ باتوں سے بات نکلتے نکل گئی. اس میں ایگزیکٹلی یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ ابتدا کس نے کی, لیکن یہ شادی کے حوالے سے پھر فیصلہ میں نے حتمی طور پہ کیا, اور ان کو ذرا تھوڑا سا میں نے کنونس بھی کیا اس کے اوپر. لیکن when we talk about the third marriage, so initially you denied this process. Not at all. No one denied. Later on you agreed to it. دیکھیں یہ اچھا لوگ یہ سمجھتے ہیں, میں یہ دوسری شادی میں بھی یہ ہوا 2018 میں, ہم 2012 میں نکاح ہوا میرا فرح کے ساتھ, اور جس وقت نکاح ہو رہا تھا اس وقت اینی فون پہ میرے ساتھ تھی, ان کے علم میں تھا سارا کچھ. تو نارملی یہ ہوتا ہے کہ جب آپ دوسری شادی یا تیسری شادی چھپاتے ہیں تو وہ اپنی بیوی سے چھپاتے ہیں نا, اپنی فیملی سے چھپاتے ہیں, اور کس سے چھپانا ہوتی ہیں آپ نے. تو اینی تو میرے ساتھ فون پہ تھی, ان کے سارا سب کچھ نالج میں تھا. 2018 میں ہم پیرس میں تھے میں اور فرح, تو وہاں کسی فین نے ایک تصویر لی اور وہ تصویر پوسٹ کی, اور کسی نے اس تصویر کے نیچے کامنٹ کیا کہ یہ مس فرح یہاں کیا کر رہی ہیں, وہ پیچھے کھڑی تھی اس تصویر میں. تو میں نے کہا کیا کر رہی ہیں, میری وائف ہے وہ, تو کیا کرنا انہوں نے میرے ساتھ. تو لوگ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں یا کرتے تھے اس زمانے میں بھی کہ بھائی جب میں نے شادی کی ہے تو میں آ کے ایک پریس کانفرنس کروں اور میں کہوں کہ جناب السلام علیکم میں نے دوسری شادی کر لی ہے. تو یہ ضروری نہیں ہے, لوگوں کو لگا کہ شاید وہ پرومیننٹ پرسنالٹی ہے اس لیے شاید لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں. ہاں اب پھر اس زمانے میں بہت سارے عام اپنے عروج پہ تھا اور پیک پہ تھا, اور خواتین فالوورز ذرا زیادہ تھیں اس زمانے میں, کیونکہ ہم بچیوں کو ریکور کرتے تھے, خواتین کے استحصال پہ بات کرتے تھے,
تو وہ ان کو تھوڑا سا ہمارے معاشرے میں چونکہ یہ ایک انفارچونیٹلی ایک ٹیبو ہے تو شاید وہ نہیں ہضم ہو پایا یہ فیصلہ, تو اس میں تھوڑی سی تنقید بھی ہوئی دوسری شادی کے معاملے جی. اور تیسری شادی میں بھی کبھی کبھی میں نے قطعاً کہیں پہ بھی کسی کو بھی ڈینائی نہیں کیا. تو کس طرح ہوئی تھرڈ شادی؟ تھرڈ وائف جو تھی, ملاقات کیسے ہوئی, یہ انٹریکشن؟ تو 2017 سے ہم تھے اور بہت عرصہ ہم ساتھ گزارتے تھے, دوستوں کا ایک سرکل تھا. میں جب لاہور آتا تو ہم سب جایا کرتے تھے باہر کھانا کھانے بھی, چائے پینے بھی. تو وہ ایک سٹیج پہ مجھے لگا کہ اب اس کو جو ہے نا وہ ایک آفیشیل بندھن میں باندھ لینا چاہیے. مطلب اٹس ویری ریئر کہ ینگ ایج میں ماشاء اللہ آپ کی 3 شادیاں. دیکھیں یہ نا ہاؤ ڈو یو بیلنس؟ کبھی کوئی چیلنجنگ سچویشن آئی؟ اس میں نو ون نوز, اور ایسی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو میں نہیں کہہ سکتا ہوں یا میں نہیں بتا سکتا ہوں کہ شادی کی کیا وجوہات تھیں. دسیوں ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں کہ جہاں مجھے لگا ہو کہ شاید یار اس فیصلے سے میری یا ان کی زندگی بہتر ہو سکتی ہے. اور لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ طلاق یافتہ سے شادی کریں, بیوہ سے شادی کریں یا باندھ سے شادی کریں, ہو نوز کہ ریزنز کیا ہیں. سو ڈفرینٹ وجوہات اور اسی بنا پہ. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا میں جتنا شکر ادا کروں, یہ کوئی ترغیب نہیں ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں ڈیجیٹل آپ کو خاص طور پہ تسی ہاں یہاں کر رہے ہو یہ کوئی کرنے کی ضرورت نہیں, نہ سوچنے کی ضرورت ہے. یہ دیکھیں میں کہتا ہوں اس سوسائٹی میں جہاں پہ یہ ایک پرابلم ہے. اچھا آپ ان کو منع کر رہے ہیں شادی میں, لیکن یہ کیا بات؟ میں سب کو منع کر رہا ہوں, میں اس کی وجوہات بتا رہا ہوں. دیکھیے لیکن آپ کی تو ماشاءاللہ 3 ہوئی. جی میں یہ کہہ رہا ہوں, we never know تو کہ you اس کا get to the 4th one as well. نہیں مطلب اللہ نہ کرے یہ بھی میں نے کوئی پلان کر کے کہ جی میں نے شادیاں کرنی ہیں 3, ایسے نہیں کی. میں نے بتایا نا کہ ہر شادی کے پیچھے یا ہر ریلیشن کے پیچھے اگر ہو بھی جائیں تو ڈزنٹ میٹر. ہاں ظاہر ہے اس میں نہ کوئی غیر شرعی بات ہے. آپ مشورہ دیں گے کہ چوتھی اور پانچویں if you can میں تو دوسری کا مشورہ میں دوسری کا مشورہ بھی نہیں دیتا. دیکھیں ایک تو یہ کہ ہر ایک کو اس طرح کی اللہ میاں کی بندیاں نہیں ملتی جو مجھے پروردگار نے, مینی مجھے زندگی میں اپنے ان تینوں ڈیسیژنز پہ ایک لمحے کے لیے کبھی یہ نہیں ہوا کہ ریگریٹ نہیں آپ نے فیل کیا کسی لمحے پہ یہ نوز کہ میرے گھر کے اندر کیا ایٹماسفیئر کیا. ان کی آپس میں کبھی کوئی ہوئی ہو چیلنجنگ؟ نہیں, کوئی کمپٹیشن نہیں کہ فلاں کے پاس یہ ہے تو میرے پاس یہ کیوں نہیں. اچھا اللہ تعالیٰ کی ذات نے, ہاں میں کوشش یہ ضرور کرتا ہوں, فار ایگزامپل اگر ایک بیگم کے ساتھ میں کسی ٹرپ پہ UK گیا ہوں تو کوشش یہ ہے کہ اسی برس دوسری بیگم کے ساتھ, اور اب ظاہر تیسرے کا بھی اضافہ ہو گیا. ایسا ہوتا ہے کہ یوزلی شاپنگ کر رہے ہو کہ دوسری یا تیسری جو مسز ہے ان کے لیے لینا ہو, یا کسی نے ٹرپ پہ جانا ہے تو کبھی اللہ نے یہ کبھی مقابلے والی کوئی فضا آنے ہی نہیں دی کہ اس نے وہ تو یہاں گیا تھا تو اس کے لیے تو یہ لائے تھے تو میرے لیے ایسا نہیں ہوتا. یہ کبھی نہیں ہوا, پتہ نہیں نیچرل ہیومن انسٹنکٹ ہے. نہیں یہ اللہ نے کوئی مہربانی کی ہوئی ہے مجھ پہ, تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ مہربانی ہر ایک پہ نہیں ہو سکتی, لہٰذا ضروری نہیں ہے. اور پھر اس سوسائٹی میں کہ جہاں یہ ایک مشکل کام ہے, پھر فائنینشلی بھی ایک بہت آسانی, میں اپنے خرچ کا حساب نہیں بتا سکتا. مجھے نہیں پتا کہ میرا ایک مہینے کا خرچہ کتنا ہے. ٹیکس کتنا دیتے ہیں آپ؟ میں نے 3 سال پہلے ویڈیو بنائی تھی, تقریباً اس زمانے میں 2.25 کروڑ روپے اینول ٹیکس تھا میرا, جو کہ صرف انکم ٹیکس تھا, باقی ٹیکسز اس کے علاوہ ہیں. آپ کی جو پیرنٹس ہیں ان کی فیوریٹ بہو کون سی ہے؟ یہ بڑی حیرانی, ابا تو ہمارے ساتھ ہوتے نہیں ہیں, بچپن سے ان کی علیحدگی ہو گئی تھی. اماں کی فیوریٹ بہو کون ہے؟ میرا خیال اینی ہی ہے وہ, لیکن باقیوں کے ساتھ بھی ان کا بڑا اچھا ہے, مگر چونکہ اینی پہلے دن سے ان کے ساتھ ہے, پھر وہ گھر کے باقی معاملات اور چیزیں, میرے بہن بھائیوں کو کس کو عید پہ کیا دینا ہے, بہن سے کیسے ملنا ہے, کس نے مہمان نے آنا, وہ چونکہ وہ ساری چیزیں وہ مینیج کر رہی ہوتی ہیں. اینی کو ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ وہ ایک چودھرائن اور وہ بڑے والا نہیں رول ہوتا ہے جس طرح سے قرۃ العین کا, وہ شاید میرا خیال اینی فیوریٹ ہے. تینوں ساتھ رہتی ہیں یا اپنے؟ نہیں, پہلی اور تیسری بیگم جو ہیں وہ ساتھ ہیں, اور دوسری بیگم جو ہیں وہ شادی بیاہ اور دیگر تقریبات کے بعد ہم شو کا آغاز کرتے ہیں. اور اتنی دلچسپی سے اور چونکہ میرا اس سیشن سے کوئی تعلق نہیں تھا, میں نے قطع تعلق ہی کر رکھی تھی اس قسم کے سیشن کے ساتھ, اور نہ ہی مجھے یہ چونکہ ان کا سب کے ساتھ تینوں بیگمات کے ساتھ ذاتی بالکل تعلق بھی ہے نا. اچھا سر, پھر ایک جو ہے نا مشکل دور کا آغاز ہوا, اور آپ نے جو ہے ایک مشکل فیصلہ کیا اور سر عام شروع کر دیا, اور پھر اتنے خوفناک پروگرام, اور کبھی کبھی جو ہے بینگے میڈیا ہم لوگوں نے نا جو ہے نا اس پہ ریسرچ بھی شروع کر دی کہ یار اتنا خوفناک کام, وہ سارا ٹھیک ہی ہو رہا ہے, کوئی فکس میچ تو نہیں ہے. اچھا وہ پھر اندازہ ہوا کہ نہیں یہ تو بہت کوئی آگے کی چیزیں ہو رہی ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کی مدد بھی کی, اور آئندہ بھی اللہ تعالیٰ آپ پہ کرم رکھے. تو یہ فیصلہ کس طرح کا لگا, اور جب آپ نے آغاز کر دیا, جب اس میں کود پڑے, اور میرا خیال ہے میں اب یہ بات کروں کوئی واقعہ سنایا آپ کو تھریٹ, تو وہ تو بھرا ہوا ہے. جی لمبی فہرست, وہ تو لمبی فہرست ہے.
تو اب آپ باقاعدہ لاہور شفٹ ہو چکے؟ اب میں لاہور شفٹ ہو گیا ہوں. جب یہ ہم نے شروع کیا نا، یہ نہیں بھائی، یہ بڑی انٹرسٹنگ اگین زندگی کا بڑا دلچسپ. میں نے خبریں پڑھ پڑھ کے تھک گیا تھا. اب تقریباً میرا خیال ہے 6-8 سال ہو گئے تھے، تقریباً 7-8 سال خبریں پڑھتے پڑھتے. تو وہ ہر ایک کا وہ ایک ہوتا ہے نا، میں بڑا ہو کے اینکر بنوں گا. ہم جو نیوز اینکرز ہوتے ہیں ہم سب کو یہ ہوتا تھا. تو اس زمانے میں بادامی صاحب کو مجھ سے 1 مہینہ پہلے 11th آور مل چکا تھا، شو مل گیا. شو مل گیا ہوا تھا. یعنی وہ جیسمین منظور تھیں، وہ چھوڑ کے گئیں تو ان کو فل ان کے طور پہ بادامی صاحب کو لایا گیا، اور انہوں نے شروع میں 2-3 بڑے بڑے چھکے مارے اور وہ شو ان کے نام کر دیا گیا کہ بادامی صاحب یہ شو کریں گے. اسی طرح 7 بجے کا جمعے کا یا ہفتے کا سلاٹ خالی ہوا ہمارے یہاں. کوئی اینکر تھے وہ چھوڑ کے گئے. کافی عرصے تک اس پر ARY نیوز اسپیشل کے نام سے کوئی ڈاکومنٹری، کوئی پرانی چیزیں چلاتے رہتے تھے. تو میں نے مینجمنٹ سے عماد یوسف صاحب سے درخواست کی کہ یار یہ سلاٹ مجھے دے دیں. تو انہوں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ خبریں بھی پڑھنی پڑیں گی، یعنی 5 دن خبریں بھی پڑھنی ہے، پھر یہ بھی کرنا ہے، دونوں کام کر لو گے؟ میں نے کہا جی میں دونوں کام کر لوں گا. میں نے پہلا ہی پروگرام جو تھا نا، اس دن 100 لوگ مرے تھے کراچی میں ٹارگٹ کلنگ سے. بڑا خطرناک وقت تھا 2012 کا. عزیر بلوچ وہاں نیا لیاری گینگ وار رائز کر رہا تھا یہاں پہ، اور ایک دن میں 100 بندہ قتل ہوا تھا. رمضان کے دن تھے. کٹی پہاڑی، قصبہ کالونی، بڑا خطرناک. وہ کٹی پہاڑی کا نام سن کے خوف آتا تھا. تو میں نے وہ پہلا پروگرام کیا، اور وہ جب میں جنا اسپتال کے باہر بیپر وہ ریکارڈنگ کروا رہا تھا اپنے شاٹ کی، تو میرے پیچھے جو گاڑیاں آ کے رک رہی تھیں ایمبولینسز، ان کے وہ ڈگیاں کھلتی تھیں اور لاشیں گرتی تھیں نیچے. ایسا اس زمانے میں اتنی زیادہ وہ یہ نہیں تھی کہ بلڈ نہیں دکھانا اور یہ نہیں کرنا روکنا. تو اس میں لٹرلی میں کئی بار رو پڑا. وہ اتنی بے دردی سے لوگوں کو مارا گیا تھا. وہ شو چلا، اور اس وقت تک کی میرا خیال ہے ARY کے کسی بھی سلاٹ کی سب سے زیادہ ریٹنگ آ گئی. اور اس زمانے میں ریٹنگ کا ایک بڑا تھا. بالکل. تو مجھے تو عماد بھائی کا فون، سلمان اقبال صاحب کا فون، ہر بندے کا فون کہ یہ تو کمال ہو گیا ہے، اسی کو کنٹینیو کرنا ہے، اب یہ ہے وہ ہے وہ دیکھیں اللہ نے رکھا ہوا ہوتا ہے. یعنی اچانک ایک آدمی نے ایک پروگرام کیا ہے، اور اس پروگرام میں اس وقت تک کی سب سے بڑی ریٹنگ آ گئی ہے اس آدھے گھنٹے کے سلاٹ میں. تو وہاں سے پھر وہ مجھے ARY اسپیشل 4 مہینے تک ہم کرتے رہے. اس میں پھر ہم نے بڑے بڑے اچھے پروگرامز کیے، ماریں بھی کھانا شروع کر دیں. اور پھر ہم نے سوچا کہ یار اس کا نام ہونا چاہیے کوئی، ورنہ وہ اسپیشل کے نام سے ہی تھا. پھر ہم نے 2 نام سوچے. ایک نام سوچا انکار، اقرار کے ساتھ، اور ایک ہم نے سوچا سرعام. تو پھر سارے دوستوں نے، فیملی نے، آفس کے لوگوں نے، ہم نے ووٹنگ کروائی تو سب نے پھر سرعام کو زیادہ وہ دیے. اور پھر وہاں سے جیلیں بھی کاٹیں پھر اس کے بعد سرعام کرتے ہوئے. کون سی ٹف اور چیلنجنگ سچویشن تھی سرعام کرتے ہوئے؟ بہت ساری ایسی جگہیں تھیں جہاں پورا ایریا ہم پہ ٹوٹ پڑتا تھا. نہیں اسی ارینجمنٹس کے ساتھ آپ کیوں نہیں جاتے تھے؟ یعنی کہ بات یہ تھی، ایکسپیکٹڈ جو اٹیک ہے، مسئلہ یہ نا، جیسے پولیس کو اطلاع کرتے تھے وہ جگہ بند ہو جاتی تھی آپ کے پہنچنے سے پہلے. ہمارے پہنچنے سے پہلے وہ بندہ ہمارا وہاں سے فون کر رہا ہے کہ بھائی جان ادھر تو تالے لگ گئے ہیں. ہم جس فیکٹری پہ ریڈ کرنے سے پہلے پولیس کے پاس جاتے تھے وہ فیکٹری بند ہو جاتی تھی. ہم جس ریسٹورانٹ پہ ریڈ کرنے سے پہلے فوڈ والوں کے پاس جاتے تھے وہ ریسٹورانٹ بند ہو جاتا تھا جانے سے پہلے. تو مجبوری تھی بھائی جان کہ ہم کسی بھی ادارے پہ ٹرسٹ ہی نہیں کر پا رہے تھے، نہ پولیس کے ساتھ جا سکتے تھے. مجبوری ہوتی تھی کہ ہمیں اکیلے جانا پڑتا تھا بہت ساری جگہوں پہ، کیونکہ اگر ہم پولیس کو بتائیں گے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس ایریا میں پولیس کی انوالومنٹ کے بغیر وہ کام ہو رہا ہو. تو وہ ہر جگہ پہ فون گھوم جاتے تھے، اور ساری جگہیں وہ جو منتھلیاں دیتی تھیں، ہفتے دیتی تھیں، بند ہو جاتی تھیں. تو پولیس کے بغیر جاتے تھے، پتھر بھی مارتے تھے لوگ، ماں بہن کی گالیاں بھی دیتے تھے. پورا علاقہ جو ہے نا وہ ہم پہ ڈنڈے لے کے بھی برفتا تھا. گاڑیاں ٹوٹیں کئی بار. یعنی اس وقت تو کوئی جانتا بھی نہیں تھا نا، کوئی بھی ایک لڑکا آ گیا مائک پکڑ کے. وہ پھر آہستہ آہستہ جب نام بننا شروع ہوا تو تھوڑا سا لوگوں نے کہ یار نہیں، اقرار الحسن ہے یار، سرعام کی ٹیم ہے، تو مار وار پڑنا تھوڑا سا کم ہوا. ختم نہیں ہوا لیکن ایک پہلے تو ہر پروگرام میں مار پڑ جاتی تھی. کتنی ہڈیاں ٹوٹ چکی تھی، کتنی مارے کھا چکے تھے؟ مجھے تو کوئی، اب تو پوچھو کہ کتنی ٹھیک. میں سچی بات ہے، پہلاد سے آپ پوچھیں نا، میرا بیٹا جو ہے وہ ایک زمانہ تھا کہ جب میں نارمل جاتا تھا نا گھر واپس کے، آج ریکارڈنگ کر کے آیا ہوں، تو کہہ رہا تھا بابا ریکارڈنگ کر کے آئے، کوئی زخم، کوئی خراش نہیں. تو میں اس کے بغیر جب گھر جاتا تھا تو گھر والوں کو حیرانی ہوتی تھی کہ واقعی آج ریکارڈنگ کر کے آئے. گھر پر اثر پڑا ان چیلنجز کا؟ نہیں الحمدللہ. اچھا اس سے پہلے، سوری، ہاں اس سے پہلے امی نے کس موقع پہ منع کیا کہ اقرار ہے کام نہیں کرنا؟ نہیں کیا، رک جا. نہیں کیا. ہوا یہ کہ جب شروع کے ہی کچھ پروگرامز ہوئے تو ہم نے غیر اس زمانے میں ہم باہر بھی جاتے تھے. اب ذرا تھوڑا مشکل ہو گیا ہے شاپنگ کے لیے. اور جب جاتا تھا میں تو اس زمانے میں ہی لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ ماں ہے آپ کی. میں نے کہا جی. آپ کو
فخر ہونا چاہیے آپ نے کیا بیٹا پیدا کیا ہے. یا کسی بزرگ عورت نے ملنا تو اس نے کہنا کہ بیٹا میں نا اس کے لیے تہجد میں دعا کرتی ہوں. وہ میری ماں کو, میری فیملی کو نا اسی وقت سے ایک بڑا حوصلہ ہونا شروع ہو گیا تھا. تو مجھے آج تک میری بیگم کی طرف سے, میری ماں کی طرف سے, میرے بچے کی طرف سے, باوجود اس کے کہ کیا ہم پر نہیں گزری, جیلیں ہم نے کاٹیں, ماریں ہم نے کھائیں, مقدمے ہم نے جھیلے, مجھے آج تک کسی فیملی ممبر نے یہ نہیں کہا کہ بس کر یا احتیاط کر. وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک بڑا ایسا فیکٹر تھا کہ جس نے مجھے آگے جانے میں ہیلپ کی. ورنہ اگر گھر والے ہر پروگرام کے بعد چیخ چیخ کریں واپس آ کے کہ بچے کا سوچو, ہمارا سوچو, کچھ ہو گیا تو کیا ہوگا وغیرہ وغیرہ, تو پھر آپ ظاہر ذہنی طور پہ مفلوج ہو جاتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ یہ کریڈٹ بہرحال میری ماں کا اور قرۃ العین کا ہے کہ انہوں نے مجھے. اچھا سر, اتنے کنزیکٹیو اس طرح کے شوز کرنا نا, وہ عقل کام نہیں کرتی. اور یہ سوال رہتا ہے ہمارے معاشرے میں, اور اب سوشل میڈیا جتنا جو ہے پھیل گیا, تو یہ ذرا بتائیں کہ کبھی کوئی فکس ہوا, چاہے آپ ایک اچھے مقصد سے ہی کر رہے ہوں, اچھے مقصد کے لیے ہی کر رہے ہوں. یہ مجھے اکثر سننے کو ملتا تھا. پہلے تو یہ ہوتا تھا ہم آپ کے لیے بڑے دعا کرتے ہیں, پھر اقرار بھائی سب کچھ ریئل ہوتا ہے. ہوا یوں کہ آج سے پہلے پاکستان کی ٹیلی ویژن کی اسکرین پر یہ فیکٹس کبھی دکھائے ہی نہیں گئے تھے سر عام سے پہلے. یعنی لوگ یہ ضرور جانتے تھے کہ مرچوں کے اندر اینٹیں مکس کی جاتی ہیں پیس کے, لیکن ویژولی کہ ہم نے وہ ڈیل بھی کی, وہ اینٹیں مکس ہوتے ہوئے خفیہ ریکارڈنگز بھی کی, وہ لوگوں نے دیکھا نہیں تھا آج سے پہلے. یہ جو ٹھیکیدار ہیں یہ بچوں کو اغوا کر کے بھیک منگواتے ہیں, ہم نے وہ ٹھیکیدار دکھائے, ہم نے وہ دکھایا کہ وہ کیسے پورا نیکسس اور نیٹ ورک کام کرتا ہے. تو لوگوں نے وہ ریئلٹیز پہلی بار دیکھی, تو ان کو شاید وہ یہ یقین آنے میں تھوڑا وقت لگا کہ یار یہ ریئل میں کیسے ہو سکتا ہے. یعنی دیکھیں کوئی بھی پلانٹیڈ چیز اس وقت ہوتی یا آج ہوتی, یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آج کے سوشل میڈیا کے دور میں وہ چیز سامنے نہ آ جائے. اچھا سر, وہ جو ہے نا پہلے کبھی کسی کی عمارت کی بات کرنی نا, تو وہ ایک محاورہ بنا ہوا تھا, اڈا تو سیٹھ ہاتھ ہے, تو ایک ہیئر سٹائل آیا تھا انہوں نے کہ اڈا تو وحید مراد. تو اب جو ہے نا وہ بڑے سارے لوگ آنا شروع ہوئے, اڈا تو اقرار الحسن. تو اقرار الحسن بننا چاہتے ہیں بہت لوگ, لیکن جو ہے نا وہ نقصان اٹھاتے ہیں, خرابی زیادہ ہوتی ہے, اور وہ خرابی کر دیتے ہیں. ذرا ان کو تو بتائیں کہ کیا. نہیں یہ دیکھیں, یہ سچی بات ہے, ہم نے بھی اوور دا ایئر سیکھا. بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو میں آج مجھے کہیں تو شاید میں نہ کروں. کسی کی فیکٹری میں گھسنا یا شاید اس طرح سے, وہ اس زمانے میں ایز ٹیلی ویژن ہم بہت, جس طرح میں نے کہا نا کہ اس میں لاشیں دکھا رہے ہوتے تھے, لائیو خون نظر آ رہا ہوتا تھا, تو ہم نے سیکھا نا سب لوگوں نے مل کے ساتھ, سب نے گرو کیا. تو وہ اس زمانے میں بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو میں شاید آج نہ کروں, مگر آج کے بچے ظاہر ہے وہ انسپائرڈ ہیں, بہت سارے یوٹیوبرز ہمارے, اور ان کو لگتا ہے کہ جناب ہم سرعام کر سکتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ بزور بازو تو بالکل بھی نہیں, ہم نے بہت سارے ایتھکس کا خیال رکھا. نہیں بھائی, میں آپ کو یقین, بڑی حیرانی کی بات ہوگی, میں کہوں گا تو شاید یہ لوگ مانیں گے نہیں, ہم نے آج تک شراب فروشی پہ پروگرام نہیں کیا. یہ کتنی حیرت کی بات ہے. سننے والے کہیں گے اقرار الحسن یہ کہہ رہا ہے, کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ڈومین جو حقوق اللہ کی ہے نا, یعنی جو بندے کا اور اللہ کا معاملہ ہے, اس میں مجھے مداخلت کا کوئی حق نہیں ہے. اچھا سر, آپ نے ایک وہ ٹیم بھی پورے ملک میں آپ کی بنی, جان باز جی ٹیم سے, اور آپ نے اکثر جو ہے وہ جلسے بھی کر ڈالے, اور اس میں مجمع بھی ہزاروں کے اکٹھے ہو گئے. تو یہ جلسے کبھی سیاسی جلسے تو نہیں بن جائیں گے سر, اس میں تھوڑا وہ تو بتائیں. نہیں, یہ جب ہم نے آنے کا کوئی ہو ارادہ, ہم نے جب یہ شروع کیا تو بہت تھوڑے دنوں کے اندر 1.6 ملین ینگسٹرز ہمارے ساتھ رجسٹر ہوئے, 16 لاکھ, اور ملک کے 717 شہروں میں, جن میں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز, ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز, تحصیل ہیڈ کوارٹرز, باقی چھوٹے موٹے, ان 713 شہروں کے اندر ہمارے پاس ہماری ٹیمز موجود تھیں, جن میں ہزاروں سینکڑوں ممبرز تھے. اور ہم نے ایک دن میں 30 ہزار خون کی بوتلیں عطیہ کی, ون ڈے, 24 گھنٹے کے اندر. ہم نے ایک مہینے میں 14 لاکھ پودے لگائے. تو ہم نے اس طرح کے بہت سارے کام ان ینگسٹرز کے ساتھ کیے, اور ابھی بھی الحمدللہ وہ سلسلہ جاری ہے. تو اس میں نے حلفاً پہلے دن بھی کہا, میں آج بھی کہتا ہوں کہ میں کونسلر بھی لڑنے کا اپنے آپ کو جو ہے نا وہ حقدار یا اہل نہیں سمجھتا. ہاں میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ ایک نئی پولیٹیکل پارٹی کی پاکستان کو اس وقت بہت زیادہ مزید سر. جی پولیٹیکل پارٹیاں تو ہے ہی نہیں نا, جو یہ ہیں, یہ تو ون مین شو ہیں. اچھا, یعنی ایک شخصیت کے گرد گھومتی ہوئی. اور کون لیڈ کرے اس پولیٹیکل پارٹی کو؟ کوئی لیڈ نہ کرے. آپ دیکھیے, مجھے بتائیے, لیبر پارٹی ہے برطانیہ کی, اس کو کون لیڈ کرتا ہے؟
کنزرویٹو پارٹی ہے برطانیہ کی, اس کو کون لیڈ کرتا ہے؟ یہ پارلیمنٹری لیکن اس لیول پہ پہنچنے کے لیے اٹ ول ٹیک ایئرز اینڈ ایئرز. یس, اس کا آغاز تو کرنا ہے نا کہیں سے, تو میں چاہتا ہوں اس کا آغاز ہو جائے. اسی طرح آپ امریکہ کی مثال لیں, ریپبلکنز ہیں, ڈیموکریٹس ہیں, ان پارٹیز میں نیچے سے کاؤنسل سے, یونیورسٹیز سے, کالجز سے ایک پروسیس شروع ہوتا ہے. اس میں لوگ آتے آتے اوپر آتے ہیں. اس میں ابراہیم لنکن ہو, اس میں براک اوباما ہو, اس میں بل کلنٹن ہو, اس میں بش ہو, آتے ہیں, اپنا ٹینیور پورا کرتے ہیں اور اس کے بعد چلے جاتے ہیں. True. ان میں سے کوئی بھی پارٹی بنا کے بیٹھ نہیں جاتا. یہاں تو پارٹیوں کے نام بندوں کے نام پہ ہیں. مسلم لیگ نواز, یو نو, اچھا پی ٹی آئی میں کون خان صاحب کے خلاف کھڑا ہونے کی یا ان سے اختلاف کرنے کی ضرورت کر سکتے؟ جب پارٹیوں کے اندر ہی جمہوریت نہیں ہے, آپ ملک میں جمہوریت کا تقاضا کیسے کر سکتے ہیں؟ سو ایک پیورلی ڈیموکریٹک پولیٹیکل پارٹی کی, جمہوری پولیٹیکل پارٹی کی, جو دنیا بھر میں, یعنی اس طرح کی پولیٹیکل پارٹیز میں آپ کو کہتا ہوں انڈیا میں بھی بی جے پی میں لوگ آ کے اپنا اپنا رول پلے کرتے ہیں. وہاں بھی دیکھیں آپ, اللہ بھرے, واجپئی آتا ہے, آ کے وزیر اعظم بنتا ہے, ٹینیور پورا کرتا ہے, چلا جاتا ہے. منموہن سنگھ آتا ہے, اپنا کام کرتا ہے, اس کے بعد چلا جاتا ہے. اس سسٹم نے, بی جے پی نے ایک چائے والے کو, آپ اختلاف کریں اس سے, نہایت برا آدمی دنیا کا, مگر اس بی جے پی نے ایک چائے والے کو گجرات کا وزیر اعلیٰ بھی بنایا اور ملک کا پرائم منسٹر بھی بنا دیا. یہاں مجھے بتائیں, کوئی ایچیسونین نہ ہو وہ وزیر اعظم بن سکتا ہے اس ملک کا؟ کسی نے آکسفورڈ سے نہ پڑھا ہو, کیا وہ وزیر اعظم بن سکتا ہے اس ملک کا؟ یا کسی کے ابا کی فاؤنڈریز اور فیکٹریاں نہ ہوں, کیا وہ اس ملک کا وزیر اعظم بن سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ کو اگر موقع ملتا ہے پالیسی میکنگ کا, آپ بھی کام کر رہے ہیں اس پروجیکٹ پہ جو آپ نہیں, میں سوچتا ہوں کہ اس طرح کی بات شروع ڈبیٹ شروع کرنے کی ضرورت ہے ینگسٹرز کے اندر. دیکھیں, میں خود کو کبھی بھی نہیں سمجھتا کہ میں پالیسی, مجھے نہیں آتا. ینگسٹرز آپ کو آئیڈیلائز کرتے ہیں نا, تو ہو سکتا ہے کہ آپ انہیں کچھ اس طرح کے مگر سیشنز پھر دیں. وہی بات, تو پھر تو اگر میں بھی آ جاتا ہوں تو میں تو پھر وہ ایک شخصیت ہی ہوں گا, اور میرے گرد چاہے 4 لوگ ہوں, تانگا پارٹی ہی ہو, لیکن پھر وہ شخصیت کے گرد ہی گھومیں گے. آپ کو جوائن کرنے کا کرائیٹیریا کیا ہے؟ کیا پرکھتے کیسے ہیں, کیا کرتے ہیں جو والنٹیئرز موومنٹ, کچھ بھی نہیں, بس آپ صرف یہ کہ آپ ملک کی خدمت کرنا چاہتے ہو. ہم نے کسی سے ڈونیشن نہیں لینا. ہم نے پچھلے 8 سال میں بغیر کسی سے کوئی 1 روپیہ لیے, 1 پیسہ لیے, کسی سے ایون ممبرز سے کوئی فیس لیے بغیر, سب نے اپنے اپنے حصے کا. سر, وہ آپ کے نام کی شرٹ پہننے کے لیے کوئی اس کا آپ کی کوالیفیکیشن, اس کا کوئی کردار کچھ دیکھتے ہیں آپ؟ کیا اب پولیس سرٹیفکیٹ تو نہیں مانگ سکتے, اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ وہ صرف یہ ہے, ہاں ہمیں شکایات آئیں, مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ مثلا کسی نے جا کے ہاسپٹل میں ترڑی لگا دی کہ میں ٹیم سریام کا ممبر ہوں, پائن میرے اتنا, یا تھانے میں جا کے تھوڑا بہت, لیکن جہاں 5% خرابی کے بعد 95% بہتری اگر ہو رہی ہے, تو پھر آپ کو ان خامیوں کو آہستہ آہستہ ٹھیک کرتے رہنا ہے, اور گھبرا کے پیچھے نہیں ہٹ جانا کہ یار میری شرٹ پہن کے تو لوگ خرابی کرنا شروع ہو گئے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو والنٹیئر موومنٹ ہے ہمیں, اس نے بڑا مجھے حوصلہ دیا جی, کہ بچوں نے اپنے پیسے خرچ کر کے, بغیر کسی کو بسوں میں بھر کے لائے بغیر, نہ کوئی کھانا مل رہا ہے, پودے بھی لگا رہے ہیں, وال چاکنگ بھی ختم کر رہے ہیں, خون کی بوتلیں بھی عطیہ کر رہے ہیں, الیکشنز میں معذور لوگوں کو پولنگ اسٹیشنز تک بھی پہنچا رہے ہیں. تو ایک پورا الحمدللہ یہ والنٹیئر کام کرنا بڑی چھوٹی بات سی ہے. گیم کھیلنی ہے, یا اللہ. اس کے بعد اگر کوئی سوال بشرا کے پاس ہوں گے تو باتیں تو خطرناک گیم ہے جو ہے وہ دن بھر کر, نہیں کوئی خطرناک نہیں ہے, ان کے لیے کوئی نہیں ہے خطرناک. آپ نے جو بس ایک چننا ہے, میری عزت ہے, لاہور یا کراچی؟ بہت مشکل سوال ہے. امریکہ یا پاکستان؟ ڈاڈو مشکل ہے. نہیں تو چلے ایک عادت چوز کریں نا, لاہور کراچی میں سے نہ کریں. امریکہ یا پاکستان؟ کرنے دیں. امریکہ یا لاہور. امریکہ یا پاکستان؟ پاکستان. وسیم بدامی یا یاسر شامی؟ یار یہ نہ کر, لڑائی ڈلوائیں گے آپ. اچھا اج کل ذرا شامی دے نال گھٹ ہے گل بات, وسیم بدامی. یاسر شامی یا نعیم منیف؟ نہیں منیف. ریما یا میرا؟ ریما. شان یا مومر رانا؟ شان. شاہ رخ خان یا عامر خان؟ شاہ رخ خان. دیپکا یا عالیہ بھٹ؟ دیپکا. وراٹ یا بابر اعظم؟ بابر اعظم. مہدی حسن یا جگجیت؟ مہدی حسن. آصف علی زرداری یا نواز شریف؟ نواز شریف. نواز شریف یا عمران خان؟ یہی سوال سی اگلا. عمران خان. عمران خان کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, میں کوئی مستقبل نہیں دیکھتا خان صاحب کا. مجھے خان صاحب کو 5 سال کی حکومت دے دینی چاہیے ابھی دوبارہ. مطلب اگر کوئی ان کا دشمن واقعی چاہتا ہے
کہ evaluate- پھر 5 سال دی to حکومت سے evaluate his political aspects. دیکھیں میں خان صاحب کی سیاست سے میں نے ہمیشہ اختلاف کیا ہے، میں نے ٹویٹس بھی کیے ہیں، میں نے پی ٹی آئی سے بہت برا بھلا بھی سنا ہے، میں نے بہت سارے اور میں کہہ رہا ہوں کہ میں سب کی سیاست سے اختلاف کرتا ہوں، ان میں سے کوئی بھی جمہوری پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے، ان کے ذریعے آپ کوئی تبدیلی نہیں لے کر آ سکتے، آپ کو الٹیمیٹلی ینگسٹرز کی ایک ایسی پارٹی تشکیل دینا ہوگی کہ جس میں کوئی حکمران ابن حکمران نہ آئے، یا سارے وہ بچے جن میں لیڈرشپ سکلز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، وہ وارڈ کی سطح سے، یونین کاؤنسل کی سطح سے الٹیمیٹلی الیکٹ ہوتے ہوئے اوپر آئیں اور وہ پاکستان کا مستقبل سنبھالیں۔ موریثیت والا معاملہ تو اب ظاہری بات ہے، موروثیت یا یہ کہ دیکھیں میں ایک مشہور آدمی ہوں، میں مثال دے رہا ہوں، میں اپنی بات نہیں کر رہا، یعنی کوئی بھی ایک مشہور آدمی ہے، اس نے پاکستان کی کسی بھی طرح سے کوئی خدمت کی ہے، وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اچھا پرائم منسٹر ہو، ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کی انٹرنیشنل ریلیشنز کے اوپر اچھی گرفت ہو، ضروری نہیں ہے کہ وہ فارن پالیسی اچھی بنا سکتا ہو، یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کی معیشت پہ گرفت اچھی ہو۔ تو میرا خیال ہے کہ وہ لوگ گراس روٹ لیول سے آنے چاہیے جو کہ اب تک نہیں آ رہے۔ فرسٹ ویمن وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز، ان کی سی ایم شپ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ سیٹسفائیڈ ہے؟ نہیں، میں نہیں ہوں بالکل آبویسلی، لیکن عثمان بزدار کے بعد دیکھیں تو پھر غیر کو تنقید کی وجہ نہیں بچتی، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ابھی تک کوئی بہت بڑا فرق پیدا کر پائے۔ مریم صاحبہ کو آپ ایڈوائز کرنا چاہیں گے کچھ؟ مجھے لگتا ہے کہ ان کو آپٹکس سے زیادہ ریئل ایشوز کے اوپر کام کرنا چاہیے، ان کی اور ان کی ٹیم کی زیادہ توجہ دکھانے پہ ہے، مجھے لگتا ہے کرنے پہ زیادہ توجہ ہونی چاہیے۔ نام نہاد اور یہ جعلی پیر جو ہیں ایکسپوز کیے، اور اب جو ہے وہ آخری جو اب یو کے جا کے بھی آپ نے شف تو یہ کتنا شروع میں لگ رہا تھا کہ یہ کوئی اتنا بڑا معاملہ ہے، مجھے اندازہ روٹین والا نہیں، مجھے اندازہ تھا اور میں نے اپنی ٹیم سے پہلے ہی کہا تھا کہ 6-8 مہینے چلے گا، اچھا تو تیاری کر لیں آپ اس کی، اور ظاہر ہے ملک کے طاقتور ترین لوگوں کی حمایت حاصل ہے اس کو۔ اب تو خیر لوگ ذرا گھبرانا شروع ہو گئے ہیں اس کے ساتھ تصویریں بنوانے سے، ورنہ پہلے تو ہمارے سابق وزرائے اعظم، آزاد کشمیر کے سابق صدور، سارے منسٹر، سارے لوگ جاتے تھے اس کے پاس جا کے، لیکن وہ الحمدللہ مجھے لگتا ہے اللہ نے اس معاملے میں بہت عزت رکھی اور بڑا مان رکھا ہمارا، کہ ہم نے جیسے ہی دکھایا کہ بھائی یہ آنکھ سے چین نکالتے ہیں یہ صاحب، اور یہ کہتے ہیں کہ یار یہ میری کرامت ہے، تو آنکھ سے چین تو نہیں بھائی، میں آپ کی بھی نکال دیتا ہوں ابھی اگر آپ کہیں تو، میری گلے والی نہیں ہے، چلے نکال کے دکھائیں، ہاں if it's humanly possible. آنکھ بدل لیں، نکال دیں۔ یہ نہیں کہ چین نکالنے کے بجائے آنکھ ہی نکال، اچھا تو وہ بھی ہم نے کر کے دکھا دیا۔ تو جب ہم نے کیا تو ایون اس مکتبہ فکر کو ماننے والے لوگوں نے بھی کہا کہ یار غلطی ٹھیک ہے، تو ان کا وہ جو فالوئنگ تھی اور وہ جو لوگ جاتے تھے وہاں پہ، جتنا رش ہو نہیں، ان کے ہاں 4 کلومیٹر تک آپ کو پارکنگ نہیں ملتی تھی، اچھا اب تو نہیں ہوگی، اور اب 4 گاڑیاں نہیں ہوتی، وہ اپنی چیلوں کی ہوتی ہیں ان کی، تو یہ بڑا فرق پڑا اچھی بات ہے، آپ نے آنکھیں کھولی دنیا کی۔ کہ لوگوں کی یہاں بھی، اور برطانیہ بھی ان کی بہت فالوئنگ تھی، ہم وہاں بھی گئے تو وہاں بھی لوگوں نے ہمیں ویلکم کیا کہ جی تھینک یو سو مچ، ہم تو ان کے ایونٹس آرگنائز کرتے تھے، یہ ویڈیوز دیکھیں، ہم تو جاتے ہوتے تھے اپنی پوری فیملیز، بچوں بیٹیوں اور بہنوں کو لے کے، آپ کی مہربانی آپ نے ہمیں بتایا، اب ہماری آنکھیں کھلی ہیں۔ اچھا، بے شمار سوال ہیں ذہن میں بھی، ہاں دل نہیں چاہ رہا، لیکن میرا دل چاہ رہا ہے کہ کچھ سنائیں آپ کو آج، کوئی کھری سناؤ، کھری نہیں، کوئی غزل، کوئی اپنی مرضی کا کوئی گیت آج سنائیں، اس پہ ہم وائنڈ کیا گا کے سناؤ؟ جی سر، گا کے سر، نہ چھڈو جی، نہیں سر پلیز، جو پہلے آ گیا ذہن میں جی وہی جی ہے نا۔ پلیز۔ تو ملا ہے تو یہ احساس ہوا ہے مجھ کو، یہ میری عمر محبت کے لیے تھوڑی ہے، واہ واہ واہ، ایک ذرا سا غم دوراں کا بھی حق ہے جس پر، میں نے وہ سانس بھی تیرے لیے رکھ چھوڑی ہے، تجھ پہ ہو جاؤں گا قربان تجھے چاہوں۔ کیا بات، کیا بات ہے، زبردست، میرے ذہن میں فوری یہی آیا، کیا بات بہت ہے۔ برا گایا میں نے، آیا نا۔ آپ فرسٹ راؤنڈ میں سلیکٹ ہو گئے۔ پہلا صاحب جناب جو ہے وہ اپنے فیصلے اپنی مرضی سے کریں گے، یا آپ نے کوئی ٹاسک دیا انہیں کہ یہ کر لو؟ اور ابھی میری ملاقات ہوئی اس دن یہاں مال میں، شاپنگ کر رہا تھا، باہر جا رہے کھیلنے جا رہے ہیں کہیں، ابھی اسرار اور دونوں شاپنگ ٹورنامنٹ کھیل کے آئے ہیں، فٹ بال کھیل رہے ہیں، وہ تو بتائیں ذرا۔
اچھا یہ تو فیشن بن گیا، سارے ماں باپ یہی کہتے ہیں کہ جی ہم اپنے بچوں کو آزادی دیں گے کہ وہ فیصلے خود کریں، لیکن پہلاج کے معاملے میں ایسا ہی ہے. وہ بچپن میں ہم یو کے گئے، ایک 7 سٹی ٹور تھا، میں تھا، میرے ساتھ جہانگیر بھائی تھے، جہانگیر خان. وہ ظاہر جہانگیر خان جہاں بھی جاتے تھے لوگ ان کا بڑا احترام کرتے تھے، اور وہ بتاتے تھے کہ میں نے 555 میچز 1 رو میں جو ہے نا وہ جیتے ہوئے ہیں. تو پہلاج نے ان کی کہانی سن کے بچپن نے کہا جی میں نے اسکواش پلیئر بننا ہے. اچھا پھر ایک زمانے میں لالا کے ساتھ، شاہد آفریدی کے ساتھ ہماری بڑی دوستی ہو گئی، آنا جانا گھر پہ. تو اس نے بالنگ بہت اچھی کرتا ہے، اس نے لالا کی وکھی میں بال ماری باقاعدہ. تو اس نے کہا جی میں نے کرکٹر بننا ہے. پھر خیر اس کے بعد الٹیمیٹلی ریفائن ہوتے ہوتے فٹ بال کی طرف آیا، اور فٹ بال میں بھی اس نے اسپیسیفکلی گول کیپر کا اپنا ایک آپشن چوز کیا. تو میں نے زندگی میں اس کو ہمیشہ سپورٹ کیا، میں نے آپشن سارے دیے. ہم نے اس کو میوزک ٹیچر بھی رکھ کے دیا، اس نے بہت اچھا کی بورڈ بھی بجانا سیکھ لیا. یہ 5-6 سال کا تھا جب یہ ARY پر اور باقی پلیٹ فارمز پر لائیو مختلف چیزیں بجایا کرتا تھا، نیشنل اینتھم اور بہت کچھ پورے آرکیسٹرا کے ساتھ. تو آپشن سارے کھول کے رکھے اس کے سامنے، لیکن اس نے چوز کیا الٹیمیٹلی اب تک کہ وہ فٹ بال، اور فٹ بال میں گول کیپنگ. میں اس کو کہتا تھا اسٹرائکر ہونا چاہیے، سارے بڑے نام رونالڈو، میسی سارے اسٹرائکرز ہیں، لیکن اس کی اپنی ریزنز ہیں. یعنی اس کا فٹ بال کا نالج میں حیران ہوتا ہوں. آپ پوچھیں نا کہ 1978 میں فلاں میچ کے دوران 30ویں منٹ میں کیا ہوا تھا، تو پروبیبلی اس کو پتا ہوگا کون سا پلیئر کتنے ملین میں کہاں سے بکتا ہوا، کہاں پہ آیا ہے، دنیا کے ہر چھوٹے بڑے کلب کا. تو وہ اس کا پیشن تھا. پھر وہ گول کیپنگ میں آیا تو وہ اس نے اچھا، ابھی یہ لوگ دبئی گئے ہوئے تھے لاسٹ ایئر سپٹمبر میں، وہاں انہوں نے انڈیا کو سیمی فائنل میں 1-6 ہرایا پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے انڈر 14. اور پھر فائنل میں یہ دوسری ایک ٹیم سے شکست کھا گئے. ابھی بھی یہ فائنل تک پہنچے. فائنل میں انفارچونیٹلی جا کے قطر گئے ہوئے تھے، جس کا آپ بتا رہے ہیں. اس سے پہلے اسپین میں پاکستان کو ریپرزینٹ کرنے کا وہ انڈر 14 کا. تو وہ مجھے لگتا ہے کہ یہ فٹ بال شاید ہمارے فیوچر کی جو جنریشن ہے، اللہ کرے کہ ہم کہیں ایز اے نیشن پاکستان کو کہیں اچھی جگہ ریپرزینٹ کرتا ہوا. تینوں ماؤں سے پیار اسی طرح. ہاں سب کے ساتھ اس کا میں نے نوٹ کیا ہے، بلکہ مجھے بشرا بتا رہی تھی کہ وہ روسا کے ساتھ بہت زیادہ، بلکہ وہ دونوں بہت ہی زیادہ تنگ کرتے ہیں. وہ دونوں کی وہ بن گئی ہوئی ہے نا، انہوں نے کھانا منگوانا ہے تو آپس میں اشارہ کر لینا ہے کہ جی کیا آئے گا. تو وہ جب کبھی اس کو کوئی چیز چاہیے تو اس نے پہلاج کے تھرو پش کروانا ہے، پہلاج کو کچھ چاہیے تو اس نے، تو وہ ان کا ایک آپس کا ایک وہ بن گیا ہوا ہے بانڈ. لیکن یوزلی ہوتا ہے نا کہ آپ نے پہلاج کی اوبیسلی گرومنگ بہت اچھی کی ہے اور آپ اس کو کر رہے ہیں اس طرح سے ڈیولپ، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں اکثر ایز اے کریٹیکل انالیسس کہ بہت جلدی میچور کر دیا ہے. آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ یہ مجھے کہا جاتا رہا کہ جی وہ بچے کو ٹیلی ویژن پر لا کر اور بیچنا شروع کر دیا، اور میں اللہ کی ذات جانتی ہے آج تک یعنی کبھی سوال ہی پیدا نہیں ہوا کہ ہم اس سے ایک ڈرامہ اس نے کیا الف کے نام سے، بڑا مزدار ڈرامہ تھا جس کو حمزہ علی عباسی تھے اور کبرا خان تھیں، فہد مصطفیٰ، حمزہ علی عباسی تھے. حمزہ کے بچپن کا انہوں نے پہلاج نے بہت ایک لمبا رول تھا. تو اس میں وہ یہاں بھی بہت عرصہ ریکارڈنگز رہیں، پھر ٹرکی میں اس کی کچھ ریکارڈنگز تھیں. وہ اب یقین جانیے کہ اس پر جو پہلاج کو ملا اس سے 30 گنا زیادہ میں نے خرچ کیا، کیونکہ مثلا پہلاج کو انہوں نے صرف ٹکٹ دیا ٹرکی جانے کا اور کوئی ایک ساتھ ٹکٹ دیا. ہاں تو وہ اب ساتھ ظاہر ہم نے اس کو بزنس کلاس میں اپ گریڈ کروایا وہاں جا کے، تو ہر چیز میں تو وہ مجھے یہ لگتا ہے کہ میں نے ٹھیک فیصلے کیے پہلاج کے حوالے سے. یعنی آج کی جنریشن آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ آج کے بچے کو یوٹیوب سے دور یعنی میں ان ماں باپ سے حیران ہوتا ہوں جو کہتے ہیں کہ بچوں کو فون نہ دیں. بھائی یعنی اب جب دنیا کے بیشتر اسکولوں میں لوگوں کو بچوں کو لکھنا چھڑوا دیا گیا ہے بیکاز اب صرف ٹائپنگ ہو رہی ہے، آپ کیسے بچوں کو لیپ ٹاپ سے، موبائل فون سے یا گیجٹ سے دور رکھ سکتے ہیں؟ تو مجھے لگتا ہے کہ میں نے بہترین فیصلے کیے. اس نے بچپن میں ہی جن لوگوں کو دیکھا ان میں شاہد آفریدی تھے، ان میں جہانگیر خان تھے، مہوش حیات تھیں، فہد مصطفیٰ تھے اور اقرار الحسن تھے، وسیم بدامی تھے. تو مجھے لگتا ہے کہ ان لوگوں کو ملنا جلنا، ہمارے آفس جانا، ان لوگوں کے ساتھ کام کرنا، شو کو ہوسٹ کرنا، کیمرہ فیس کرنا، وہ ساری چیزیں جس کو زندگی میں آپ کی لیگیسی کو کنٹینیو کریں گے؟
نہیں As a ٹیلی ویژن دبنگ مجھے نہیں صحافی۔ لگتا، مجھے نہیں لگتا میں اس کا مزاج نہیں۔ وہ ابھی آخری وقت تک میں نے کہلوا کے اس سے 2-4 ویلاگ شیلاگ کروائے، مگر اس کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ وہ آپ کو کب اس بات کا یقین ہوا تھا کہ آپ کافی وِد سما میں جائیں گے اور نعیم منیف اور بشرا آپ کا انٹرویو کریں گی؟ مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا ہے ابھی بھی نہیں یار مطلب میں نے 20 سال اس کے لیے اسٹرگل کی تھی یار اسی اب تو یقین کر لیا، اب تو شو ریپ ہونے والا ناظرین ہے۔ اسی بے یقینی کے عالم میں اجازت چاہیں گے۔ سید اقرار الحسن ہمارے ساتھ موجود تھے، ان کے لیے بہت ڈھیروں دعائیں ہیں ان کی سلامتی کے لیے، جتنا یہ مشکل کام کرتے ہیں اور قومی خدمت کا جو سلسلہ اور بیڑا انہوں نے اٹھا رکھا ہے، اور آج بہت سے انکشافات ہوئے۔ میرے لیے شاید وہ اتنی نئی باتیں نہیں تھیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا you اقرار so صاحب much. فار بینگ ہیئر ایٹ کافی ود سما۔ اسی طرح کیپ میکنگ اس پراؤڈ۔ انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ ناظرین، کافی ود سما دیکھنے کے لیے۔ ہمیں دیجیے اجازت، پھر ملاقات ہوگی نیکسٹ سیشن میں۔ اللہ حافظ۔